बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कई लोग ये महसूस करते हैं और बिल्कुल सही महसूस करते हैं कि दूसरे सियासी लीडरों की बनिस्बत मेरी इमरान ख़ान साहब से मुतालिक तनकीद ज़्यादा भी है और शायद लहजा सख्त भी है। मेरे ख़्याल में वो लोग बिल्कुल बजा महसूस करते हैं, लेकिन असल में बहुत कम लोग हैं कि जो उसका सही पस मंज़र समझते हैं। आज मैंने इस हवाले से ज़रूरी समझा कि इमरान ख़ान साहब के साथ इस ख़ुसूसी सलूक का मैं पस मंज़र बयान करूं कि मेरे पास उसकी क्या वजह है और क्या दलील है। पहली बात तो ये है कि इमरान ख़ान साहब किसी भी हवाले से मेरा ज़ाती हरीफ नहीं है, ना मेरा उनके साथ कोई ज़ाती झगड़ा है, ना मेरा कोई उनके साथ जायदाद का तनाज़ा है। सवाल ये है कि क्या मैं सियासतदान हूँ और इमरान ख़ान साहब मेरा हरीफ है? तो यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। मैं एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी ही की हैसियत से मरूँगा। मैं बार बार ये वाज़े कर चुका हूँ तहरीरों में भी और तकरीरों में भी कि मैं सरकारी या सियासी ओहदे लेने का एक सहाफ़ी के लिए शदीद मुखालिफ हूँ और मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सहाफ़ी रहने की कोशिश करूँगा। यूँ इमरान ख़ान चूँकि एक सियासतदान हैं और मैं एक मज़दूर हूँ, इसलिए इस मामले में वो मेरे हरगिज़ कोई हरीफ नहीं है। फिर ये कि क्या मेरा इमरान ख़ान साहब जायदाद या कारोबार का झगड़ा है? तो इसका जवाब भी नफ़ी में है, क्योंकि ऐसा कोई मामला पेश आया है और ना आ सकता है। वो मियाँ वाली के नियाज़ी है और मैं एक कबायली पस मंज़र का मज़दूर। उनके महल्लात बनीगाला और लाहौर में हैं, जबकि मैं इस्लामाबाद में अभी तक किराए के एक घर में रह रहा हूँ और अब इस्लामाबाद से बाहर एक जगह पे अपना एक छोटा सा घर तामीर कर रहा हूँ। तो फिर क्या मेरी हमदर्दी या वाबस्तगी उनकी किसी हरीफ जमात से हैं? इसका भी जवाब नफ़ी में है। और मेरी तहरीरें और तकरीरें और मेरे टीवी प्रोग्रामात इसके गवाह हैं कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमतों पर सख्त तरीन तनकीद इस आजिज़ ने की। पेशावर में MMA की हुकूमत में सबसे ज़्यादा मैं ज़ेर अताब रहा। ANP की जब हुकूमत थी तो सबसे ज़्यादा मैं न सिर्फ ज़ेर अताब रहा बल्कि पूरे ANP की हुकूमत में मैं कभी वज़ीर आला उसके अंदर भी नहीं गया और उनकी हुकूमत मुझे नंबर 1 मुखालिफ समझती रही। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अभी चंद साल पहले फाटा मर्जर के मामले पर एक 1.5 साला तवील जंग हुई और रोज़नामा जंग के पुराने शुमारे या मेरे जरगा प्रोग्राम उसके गवाह हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब, परवेज़ खटक साहब, रेहम खान साहब और कई दीगर लोग गवाह हैं कि कितने लोगों ने मुझे इमरान ख़ान के साथ बिठाने की कोशिश की और मैं इनकार करता रहा। ख़ुद ओन चौधरी साहब से पूछा जा सकता है, जिसने भी मुझे उनके साथ बिठाने की कोशिश की, तो मैं हर एक को यही जवाब देता रहा कि मेरा और उनका सहाफ़ी और सियासतदान का ताल्लुक़ तो हो सकता है जो अब भी है, लेकिन मेरी उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए मैं कभी उनके साथ ज़ाती हैसियत में नहीं बैठा। जबकि ये और इसी तरह के कई और लोग गवाह हैं कि अगर मैं चाहता तो इमरान ख़ान के करीब तरीन सहाफ़ियों में शायद पहले नंबर पर होता, क्योंकि सहाफ़त में आने से पहले जब मैं तालिब इल्म था तो मेरी इमरान ख़ान साहब तक रसाई मुझे मिल गई थी। तो फिर सवाल ये है कि मेरी तनकीद का ज़्यादा रुख इमरान ख़ान साहब की तरफ क्यों रहा, और जवाब में इमरान ख़ान साहब ने मेरे ख़िलाफ़ हर गैर कानूनी और गैर अखलाक़ी हरबा क्यों इस्तेमाल किया। आज मैं पहली मरतबा उसकी वजह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि मेरे नज़दीक एक सहाफ़ी की बुनियादी ड्यूटी ये है कि वो जो फ़र्द, जो इदारा या जो लीडर जैसा है वैसा वो कौम के सामने ले आए। हमारा बुनियादी काम किसी फ़र्द या इदारे या पार्टी की असलियत वाज़े करना है और फिर फ़ैसला करना वो अवाम का काम है कि वो उन हक़ाइक़ की मौजूदगी में किसी की हिमायत करती है या मुखालिफ करती है। मैं ना तो नवाज शरीफ साहब को फरिश्ता समझता हूँ, न शहबाज शरीफ साहब को फरिश्ता समझता हूँ, न जरदारी साहब को, न मौलाना साहब को और न किसी और रहनुमा को, लेकिन मेरे नज़दीक वो जैसे हैं
بڑی حد تک قوم کے سامنے ویسے ہی سامنے کھڑے ہیں اور ان کی حقیقت لوگوں پہ واضح ہے۔ لیکن میری سمجھ کے مطابق عمران خان صاحب جیسے تھے اس سے بالکل الٹ انہوں نے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں میاں نواز شریف، زرداری، مولانا اور عمران خان وغیرہ کی جو اصلیت ہے، جو حقیقت ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جس کی میرے پاس انفارمیشن ہے، وہ میں قوم کے سامنے لاؤں اور پھر فیصلہ ان پر چھوڑ دوں۔ یوں جس دن عمران خان کی اصلیت اسی طرح قوم کے سامنے واضح ہو جائے جس طرح نواز شریف کی، زرداری کی، مولانا کی، سراج الحق کی، اسفندیار ولی کی اور دیگر لیڈروں کی سامنے آئی ہے، تو میرا عمران خان صاحب سے متعلق یہ خصوصی سلوک اسی دن ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رفتہ رفتہ ان کی اصلیت واضح ہو رہی ہے، لیکن میرے نزدیک اب بھی لاکھوں لوگ ان سے متعلق غلط فہمی کے شکار ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں اس ایشو پر میں بڑے کرب سے گزرا ہوں۔ جب آپ کو یہ کامل یقین ہو کہ یہ سامنے کھڑا ہوا شخص اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ تو سفید رنگ ہے، تو اس صورت میں آپ جس کرب سے گزرتے ہیں اس کا اندازہ صرف میں لگا سکتا ہوں۔ تو میں عمران خان کے معاملے میں اسی کرب سے گزرا۔ اسی طرح کئی لوگ اس بنیاد پر میرے دشمن بن گئے کہ وہ مجھ سے یہ تقاضا کرتے رہے کہ اس کالے کو میں سفید کہوں۔ پھر 2010 سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کے اہم شخصیات کا دباؤ بھی شروع ہوا کہ میں عمران خان کو اچھا کہوں، یعنی اس کالے کو سفید کہوں۔ اب پیشورانہ لحاظ سے اپنے اس موقف کی میں نے بھاری قیمت دی ہے، کیونکہ ایک سیلیبریٹی، ایک پاپولسٹ اور میڈیا پہ زیادہ ریٹنگ دینے والے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک چہیتے شخص کے اگر آپ مخالف صف میں کھڑے ہوں تو ایک میڈیا پرسن سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنی بھاری قیمت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے بھی میرے خلاف ہر حربہ استعمال کیا۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے وہ میری ٹرولنگ کرواتا رہا، جس میں سب سے زیادہ تکلیف بات یہ تھی کہ میری عظیم ماں کو بھی گالیاں پڑھوائی گئی۔ پھر جب ان کے ہاتھ حکومت آئی تو انہوں نے ہر طرح سے میرے خلاف حکومتی طاقت استعمال کی، لیکن رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے استقامت دی۔ میری خوش قسمتی یا بدقسمتی تھی کہ مجھے دور طالب علمی میں جب عمران خان صاحب سیاست کے میدان میں آ رہے تھے تو ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور کسی ویڈیو بلاگ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ کس طرح جب وہ پارٹی بنا رہے تھے تو اس وقت مجھے ان محفلوں کو براہ راست دیکھنے کا، اور عمران خان اور جنرل حمید گل اور منصور صدیقی اور محمد علی دورانی اور ڈاکٹر محمد فاروق خان ان کی گفتگو کو براہ راست سننے کا موقع ملا، اور اس کے نتیجے میں نے کچھ نتائج اخذ کیے۔ مثلا لوگ عمران خان صاحب کو سیدھا سادہ اور کرا انسان سمجھتے رہے، لیکن جب وہ سیاست شروع کر رہے تھے تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ وہ سیدھے سادے نہیں بلکہ انتہائی شاطر اور چالاک انسان ہیں۔ لوگوں کے سامنے شوکت خانم کو بنیاد بنا کر وہ یہ باور کراتے رہے کہ وہ نہایت صاحب دل انسان ہیں، اور مجھے دل کی بنیاد پر فیصلے کرنے والے لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب صرافہ دماغ ہے اور ان کا دل نہیں ہے۔ اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ نہایت شفاق انسان ہیں، جن کی دنیا ان کی ذات سے شروع ہوتی اور ذات پر ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو باور کرایا کہ وہ نہایت غنی اور قناعت پسند ہیں، اور یہ کہتے رہے کہ میں پرتعیش زندگی چھوڑ کے یہ سیاست کا کام کرنے لگا ہوں، لیکن مجھے اس وقت سے ایمان کی حد تک یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص شہرت، طاقت اور اقتدار ہی کو اپنی زندگی کا منزل سمجھتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو بہادر مشہور کر رکھا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ بہادر شخص شفاق اور مخالفین کے بارے میں بے رحم نہیں ہو سکتا،
اور اب جس طرح وہ گرفتاری سے چپ کے خیبر پختونخوا کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور قبل از گرفتاری ضمانت کرائی، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اس معاملے میں ان کی کیا پوزیشن ہے۔ اسی طرح میری سوچ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص نہیں، ان کا وفادار نہیں، تو آگے جا کر وہ اپنی قوم اور ملک سے بھی مخلص اور وفادار نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان یا تو وفادار ہوتا ہے یا بے وفا ہوتا ہے، اور میں دیکھتا رہا کہ وہ کسی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھاتے، وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ ایک اور صفت میں نے ان کے ہاں محسن کشی کی محسوس کی تھی، جس کا نظارہ ان دنوں سب لوگ کر رہے ہیں، کہ جس ادارے نے ان کی پارٹی کو ایک فین کلب سے اٹھا کر اقتدار تک پہنچنے والی پارٹی بنا دیا اور ان کی خاطر ہر طرح کی بدنامی اپنے سر مول لی، اور ان کی خاطر باقی پارٹیوں کی، قوم پرستوں کی، مذہبی جماعتوں کی، میڈیا کی، سب کی دشمنی اپنے سر مول لی، عمران خان صاحب آج اس ادارے یعنی فوج کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ صحافت میں آنے کے بعد تو مجھے ان کی ذات سے متعلق بے تحاشا مزید معلومات حاصل ہوئی، جو میری مذکورہ آراء کی تائید تو کرتی تھی، لیکن کوئی ایک بھی دلیل مجھے ایسی نہیں ملی کہ جو مجھے اپنی رائے بدلنے پہ مجبور کرے، بلکہ میں اپنے اصولوں کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کر سکتا، ورنہ تو ایسے واقعات اور شواہد ہیں کہ جس سے میں اپنے ایک نقطہ نظر کو یا ایک رائے کو ثابت کروا سکتا ہوں۔ الحمدللہ اب اگرچہ وہ گالی دلواتے رہے اور ہم جواب میں اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہے، کبھی ان کی ذاتی زندگی میں نہیں گھسے، لیکن اس کے باوجود وہ دھیرے دھیرے ان کی اصلیت سامنے آ رہی ہے، اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن ان کی پوری اصلیت سامنے آ گئی، اس دن سے میرا ان سے متعلق امتیازی سلوک بھی ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو صرف اختتام میں، آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ جی ان کی حکومت کو امریکہ نے گرا دیا اور فلاں کر دیا، تو میں چونکہ فتووں کا اور کسی کو کسی کا ایجنٹ قرار دینے کا کے حق میں نہیں ہوں، جس طرح میں ذاتی زندگی کو ڈسکس کرنے کے حق میں نہیں ہوں، تو اسی لیے میں نے کبھی بھی عمران خان صاحب کو، اگرچہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کبھی مجھے انڈیا کا ایجنٹ بنوا دیا، کبھی مجھے امریکہ کا ایجنٹ بنوا دیا، کبھی مجھے کسی اور کا ایجنٹ بنوا دیا، اور عجیب و غریب میمز بنا کے جس میں ایسے بھی کہ نعوذ باللہ مجھے ہندو بنایا گیا، لیکن میں اپنے ان اصولوں پہ قائم رہا، لیکن دل میں میری جو اصل وجوہات تھی وہ کچھ اور بھی ہیں کہ جو میں اپنے اصولوں کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ مثلا جب عمران خان صاحب سیاسی پارٹی بنا رہے تھے، یہ میں اشارتاً اس ایک واقعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ معاملہ میری نظر میں کیا تھا۔ تو ماڈل ٹاؤن کے ای بلاک کے ایک گھر میں ایک تحریری دستاویز پر دستخط ہوئے، جس میں فیصلہ ہوا کہ جنرل حمید گل اور عمران خان صاحب میں سے ایک چیئرمین اور دوسرے صدر ہوں گے۔ یہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، حفیظ اللہ زندہ ہیں، محمد علی دورانی صاحب زندہ ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھے، جاوید احمد غامدی صاحب زندہ ہیں۔ تو اس وقت پہلے کئی دن تک مشاورت ہوتی رہی ان 5-6 لوگوں کے درمیان 8-10 دن تک کہ عمران خان سیاست کریں یا نہ کریں، اور بنیادی طور پر جنرل حمید گل اور محمد علی دورانی اور ڈاکٹر فاروق جیسے لوگ ہی تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت سیاست کا ابتدائی خاکہ بنایا۔ تو اس میں یہ طے ہوا کہ جنرل حمید گل میں سے ایک اور عمران خان میں سے ایک چیئرمین ہوں گے اور دوسرے صدر ہوں گے، اور اس کو تحریری شکل بھی دی گئی، اور یہ تحریر لاہور کے ایک شخصیت کے پاس آج بھی موجود ہیں، اور اس کے گواہوں میں ڈاکٹر فاروق خان صاحب اور منصور صدیقی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن 2 گواہ یعنی محمد علی دورانی اور جاوید احمد غامدی زندہ ہے۔ لیکن ایسا ہوا درمیان میں
کہ عمران خان صاحب مشورے کے لیے یا جیسے بھی تھے تو وہ لندن چلے گئے اپنے سسرال گولڈ سمتھ سے ملنے کے لیے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے ڈاکٹر فاروق اور محمد علی دورانی اور باقی لوگوں کو بتایا کہ ہم ایسے وقت میں پارٹی اناؤنس کریں گے کہ جب جنرل حمید گل ملک سے باہر ہوں، کیونکہ جنرل حمید گل کو ہم نے اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے۔ اب جو باقی گواہ تھے مثلا محمد علی دورانی، جاوید غامدی وغیرہ، یہ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، لیکن گولڈ سمتھ کے ہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، حمید گل صاحب کو ساتھ نہیں رکھنا ہے، اور انہوں نے پھر دھوکہ دینے کے لیے یہ پروگرام بنایا کہ پارٹی ایسے وقت اناؤنس کی کہ جب جنرل حمید گل صاحب ملک سے باہر تھے اور ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا، تو جب جنرل حمید گل صاحب واپس آئے تو وہ باقی لوگوں کے پاس گئے اور حیران تھے اور ششدر تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو ان کی یہ چال بازی اور بے وفائی دیکھ کر آپ یقین جانیے کہ میں بہت شوق ہوا، اور ساتھ مجھے یہ شک بھی ہونے لگا کہ خان صاحب کی سیاست کی ڈوریں تو کہیں اور سے ہل رہی ہیں۔